तुम मेरी बीवी कम नौकरानी ज्यादा लग रही हो। बेहतर है ड्राइवर के साथ आ जाओ। मुराद शाह इसे हकारत भरी नजरों से देखते गाड़ी स्टार्ट कर गया, जबकि वो जो सुबह से सबकी खिदमतों में मसरूफ थी, मुराद की बेरुखी पर टूट गई। खानदानी दुश्मनी खत्म करने के लिए बड़ों ने मुराद शाह का निकाह ईमान यूसुफ जई से किया था, जिसने सारी जिंदगी हवेली के चार दीवारी में गुजारी थी। मगर मुराद शाह की मुल्लानी के लकब से तंग आते इसने शादी में जाने के लिए स्लीवलेस साड़ी का इंतखाब किया, जो इसकी दूधिया कमर छुपाने में नाकाम हो रही थी। तभी इसने अपने रेशमी बाल खुले छोड़ दिए। वो मुकम्मल तैयारी के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सब मर्दों की नजरें इस पर उठते देख मुराद की आंखें सुर्ख। तुम मेरी बीवी कम नौकरानी ज्यादा लग रही हो। बेहतर है ड्राइवर के साथ आ जाओ। मुराद शाह ने ये अल्फाज इस कदर सर्द लहजे में कहे कि ईमान के चेहरे पर फैली हुई हल्की सी मुस्कुराहट वहीं ठहर गई। वो गाड़ी के दरवाजे के पास खड़ी से देखती रह गई, जबकि मुराद ने एक लम्हे के लिए भी इसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। इसने बेनियाजी से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और अगले लम्हे इंजन की आवाज हवेली के वसी सेहन में गूंज उठी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी, फिर गेट से बाहर निकल गई और ईमान की नजरें इस रास्ते पर जमी रह गई जहां चंद लम्हे पहले तक मुराद शाह की गाड़ी मौजूद थी। सुबह से वो इसी घर में सबकी खिदमतों में मसरूफ थी। किसी के लिए चाय बनाती थी, किसी के लिए नाश्ता लगाया था, किसी के कपड़े संभाले थे और किसी के कमरे में जाकर जरूरी सामान रखा था। शादी के बाद इसे यही समझाया गया था कि इस घर की बहू होने के साथ साथ इसे इस घर के तौर तरीकों को भी समझना होगा। ईमान ने किसी शिकायत के बगैर हर बात को कबूल किया था, क्योंकि इसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद मुराद शाह वक्त के साथ साथ इसे कबूल कर लेगा। मगर मुराद के एक जुमले ने इस उम्मीद को जैसे उंगलियों के दरमियान पकड़कर मसल दिया था। ईमान ने नजर झुका ली। इसके लबों पर मौजूद मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता खत्म हुई और आंखों में नमी उतर आई। इसने अपने हाथों को देखा जो सुबह से काम करते करते थक चुके थे। इससे पहली बार महसूस हुआ जैसे वो इस घर की बहू नहीं बल्कि वाकई एक नौकरानी बन गई हो। ये रिश्ता मोहब्बत से नहीं बल्कि बरसों पुरानी खानदानी दुश्मनी खत्म करने के लिए कायम किया गया था। दोनों खानदानों के बड़ों ने फैसला किया था कि मुराद शाह और ईमान यूसुफ जई का निकाह ही वो रास्ता है जिससे दोनों खानदानों के दरमियान चलने वाली दुश्मनी खत्म हो सकती है। मुराद ने इस फैसले को कभी दिल से कबूल नहीं किया था, जबकि ईमान ने अपने नसीब का फैसला समझकर खामोशी इख्तियार कर ली थी। ईमान ने अपनी पूरी जिंदगी हवेली की चार दीवारी में गुजारी थी। इसकी दुनिया चंद कमरों, सेहन में फैले दरख्तों और घर के लोगों तक महदूद थी। शादी के बाद पहली मर्तबा ऐसे महसूस हुआ था कि वो इस महदूद दुनिया से बाहर निकल सकती है। आज खानदान की एक तकरीब में जाने के लिए इसने खुद को मामूल से कई ज्यादा संवारा था। मुराद शाह के रवायती अंदाज और इसके सख्त मिजाज से तंग आकर ईमान ने अपनी शख्सियत का एक नया पहलू दिखाने का फैसला किया था। इसने खूबसूरत सा लिबास मुंतखब किया था। ये काले रंग की साड़ी थी, ये स्लीवलेस भी थी और तकरीबन बैकलेस भी थी, जिसने इसकी नफासत को नुमाया कर दिया था। साड़ी के साथ ऐसे कोई कपड़ा नहीं दिया गया था जो कमर को ढांप सकता। ब्लाउज कदरे छोटा था, इसके रेशमी बाल खुले हुए थे जो इसकी पुश्त पर बिखरे हुए थे और चलते हुए हल्की सी जंबिश के साथ इसकी गिर्द लहराते थे। इसने आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा तो चंद लम्हों के लिए ऐसे लगा था कि शायद आज मुराद की नजर भी इस पर ठहर जाएगी। वो हसीन से भी ज्यादा हसीन लग रही थी, क्योंकि अभी इसकी उम्र ही क्या थी। इसकी कमर का जाविया बिल्कुल परफेक्ट था, मगर वो उम्मीद भी खाम साबित हुई। हॉल में दाखिल होते ईमान के कदम चंद लम्हों के लिए रुक गए। रोशनियों से सजा हुआ वसी हॉल लोगों से भरा हुआ था। खानदान के अफराद मुख्तलिफ जगहों पर खड़े बातों में मसरूफ थे।
موسیقی کی مدھم آواز فضا میں پھیلی ہوئی تھی اور میزوں پر سجے کھانے کی خوشبو پورے ہال میں محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ایمان اندر داخل ہوئی، کئی نگاہیں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ اپنی جگہ کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر اعتماد تھا، مگر دل کے اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کی آمد نے ہال میں موجود لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے۔ دوسری طرف مراد شاہ چند لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی نگاہ اچانک ایمان پر پڑی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ صبح والی سادہ سی ایمان اور سامنے کھڑی یہ ایمان جیسے دو مختلف لڑکیاں تھیں۔ اس کے ریشمی بال کھلے ہوئے تھے، چہرے پر ہلکی سی آرائش تھی اور آنکھوں میں ایسی خود اعتمادی تھی جو مراد نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر مراد کی نگاہ ایمان سے ہٹ کر آس پاس موجود مردوں کے چہروں پر گئی۔ اس کی آنکھیں یکدم سرخ ہو گئیں، اس کے جبڑے بھنج گئے اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس اس کی انگلیوں کے دباؤ سے تقریباً کانپ اٹھا۔ اس سے غصہ اس بات پر نہیں آیا تھا کہ ایمان تیار ہو کر آئی تھی، بلکہ اس بات نے اس کے اندر عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی کہ ہال میں موجود کئی نگاہیں اس کی بیوی پر ٹھہر گئی تھیں۔ مراد شاہ نے گہری سانس لی اور خود کو قابو کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نگاہیں بار بار ایمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ایمان اس سے بے خبر چند خواتین کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر اب وہی مسکراہٹ تھی جو گھر سے نکلتے وقت تھی، مگر دل کے کسی کونے میں مراد کے الفاظ ابھی تک تازہ تھے۔ وہ سب سے مسکرا کر مل رہی تھی، مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ مراد اسے دور سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک ایسی کیفیت پیدا ہوئی جس کا نام وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ غصہ تھا، بے چینی تھی اور شاید اس سے بھی بڑھ کر ایک ایسا احساس تھا جسے وہ اپنی ضد اور انا کے پیچھے چھپانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہال میں موجود زیادہ تر لوگ ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان مراد شاہ کی بیوی ہے۔ ان دونوں کی شادی نہ کسی بڑی تقریب کے ساتھ ہوئی تھی، نہ خاندان بھر میں اس کا اعلان کیا گیا تھا۔ چند قریبی لوگوں کی موجودگی میں سادہ انداز میں نکاح ہوا تھا، جس کی وجہ سے خاندان سے باہر تو کیا، خاندان کے کئی افراد بھی ابھی تک اس حقیقت سے ناواقف تھے۔ مراد شاہ کی نگاہیں ایمان پر جمی ہوئی تھی۔ اس بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ ہال میں موجود مرد ایمان کو دیکھ رہے تھے۔ اس کے اندر اٹھنے والا غصہ ہر لمحے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا نہ رہ سکا۔ اچانک وہ آگے بڑھا اور ایمان کے قریب پہنچ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایمان کے ہاتھ کی کلائی میں فوراً درد کی ایک تیز لہر اٹھی۔ وہ حیرت سے مراد کو دیکھنے لگی، مگر مراد کے چہرے پر غصے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ چلو میرے ساتھ، ایمان نے خود کو سنبھالتے ہوئے اس کے قدموں کے ساتھ چلنے کی کوشش کی، مگر مراد نے اس کے جواب کا انتظار تک نہیں کیا۔ وہ اسے تیز قدموں سے ہال سے باہر لے آیا۔ ایمان کے قدم بار بار لڑکھڑا رہے تھے اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہو گیا تھا کہ مراد سب کے سامنے اس کے ساتھ اس طرح پیش آ رہا تھا۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے آیا، گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھایا، پھر اتنے زور سے دروازہ بند کیا جیسے اس کے اندر جمع سارا غصہ اسی دروازے پر نکال دیا ہو۔ مراد دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ چند لمحوں تک وہ خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جمے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنا چہرہ ایمان کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ ایسے دہک رہا تھا جسے اندر کوئی انگارہ سو لگ رہا ہو۔ کون ہو تم؟ بیوی ہو میری یا کوئی طوائف ہو؟ ایمان کے لیے جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے مراد کو بے یقینی سے دیکھا۔ اس سے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے گرم گرم سیسا پگھلا کر اس کے کان میں انڈیل دیا ہو۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک شریف خاندان میں گزاری تھی۔ اس نے کبھی اپنے لیے ایسا لفظ نہیں سنا تھا۔ اس کی آنکھیں فوراً نم ہو گئیں اور دل اس قدر زور سے دھڑکا کہ اسے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دینے لگیں۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہی تھی کہ مراد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، اب تمہاری بولتی میں گھر جا کر ہی بند کروں گا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنے جسم کی نمائش کرنے کا، اپنے شوہر کو تو خوش کر لو پہلے۔
ایمان کے لب کانپ گئے. وہ اس کے الفاظ کا جواب دینا چاہتی تھی مگر اس کے گلے میں جیسے آواز ہی پھنس گئی تھی. اسے اپنی نظریں جھکا لی اور آنکھوں سے بہنے والے آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی. مراد نے غصے سے گاڑی کا گیئر لگایا. حرکت اتنی سخت تھی جیسے اس نے اپنا سارا غصہ اسی گیئر پر اتار دیا. گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی اور راستے بھر ایمان خاموش بیٹھی رہی. اس کے ذہن میں بار بار مراد کے الفاظ گونج رہے تھے. وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ اسے اس قدر ذلت آمیز الفاظ کہہ سکتا ہے. اسے اپنی کلائی میں اب بھی مراد کی انگلیوں کی سخت گرفت کا درد محسوس ہو رہا تھا. آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہتے رہے مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. کچھ دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے رک گئی. مراد نے انجن بند کیا اور فوراً گاڑی سے باہر نکل گیا. پھر اس نے ایمان کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا. ایمان ابھی اپنے آنسو پونچھتے ہوئے باہر نکلی تھی کہ مراد نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا. وہ اسے تیز قدموں سے اندر لے گیا. ایمان اس کے قدموں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی رہی مگر مراد کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا رہا بلکہ گھسیٹ کر لے جا رہا ہو. سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایمان کا دل خوف سے سکڑتا چلا گیا. مراد ایسے اوپر اپنے کمرے میں لے آیا. دروازہ کھولا اور ایمان کو اندر لے جا کر اس نے اچانک اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. ایمان اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور بستر پر جا گری. چند لمحوں تک کمرے میں صرف ایمان کی دبی ہوئی سسکیوں کی آواز سنائی دیتی رہی. وہ بستر پر بیٹھی اپنے آنسو پونچھتی رہی اور سامنے کھڑے مراد شاہ کو دیکھتی رہی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ صبح تک جس رشتے کو وہ خاموشی سے قبول کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ چند گھنٹوں میں اس کے لیے اتنی تکلیف دہ حقیقت کیسے بن گیا تھا. آ گیا تمہیں سکون، آ گیا تمہاری اس گندی سوچ کو سکون جس کو سوچنے کے بعد تم نے یہ ساڑی پہنی تھی اور ساری حویلی والوں کے سامنے چل کر اس تقریب میں آئی. تم پتہ نہیں کس کس کی نظر پڑ گئی ہوگی تمہارے اوپر. مراد اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ابھی بھی اس پر چلا چلا کر غصہ کر رہا تھا. پھر اس سے بولا کہ میں نے تو تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا. مجھے تو لگا کہ کوئی جاہل سی معصوم سی ڈری سہمی سی لڑکی ہے. تم نے تو فوراً اپنا دوسرا روپ دکھا دیا. مجھے تو یقین ہے کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے نہیں بلکہ میری زندگی برباد کرنے کے لیے تمہیں میری زندگی میں بھیجا ہے. دشمن کا بھی رشتہ دار نہیں ہو سکتا. اس نے غور نہیں کیا کہ اب نہ تو ایمان کی آواز آ رہی تھی اور نہ ہی اس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی. دوبارہ اگر طوائفوں والی حرکتیں کی تو بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو. طلاق دوں گا تمہیں اور کسی طوائف خانے پر بیچ کے آ جاؤں گا. اس نے آخری بات بہت ہی زیادہ سخت بولی تھی لیکن ایمان نہیں سن پائی. جب اسے پلٹ کر دیکھا تو ایمان بے ہوش ہو چکی تھی اور بستر کی سفید چادر بھر چکی تھی بڑے بڑے نشانوں سے. مراد گھبرا گیا اور ایمان کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا لیکن وہ بے ہوش تھی. مجبوری میں اسے اٹھا کر کسی طرح ہسپتال لے گیا. ڈاکٹر حیران رہ گئی لیکن مراد بڑا آدمی تھا اس لیے وہ کچھ نہ بول سکی. پیسوں سے اس کا منہ بند ہو گیا. 4 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لے جاؤ تو سکتے ہیں لیکن اگر صبح تک رکھ لیں تو بہتر ہے. مراد نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں اسے یہاں نہیں چھوڑنے والا. گاڑی میں ایمان بالکل چپ بیٹھی تھی. ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ ڈری ہوئی تھی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کچھ سوچ رہی ہے. مراد کو اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے لگتا ہے زیادہ ہی غصہ دکھا دیا اور ایمان کے ساتھ برا ہوا کیونکہ جو اس نے کیا تھا اس کی سزا تو ضرور بنتی تھی لیکن شاید اس نے زیادہ ہی سزا دی تھی. یہ رات بھی اسی طرح گزر گئی. صبح ہوئی تو ایمان پہلے جیسی نہیں رہی تھی. اس کے چہرے پر وہ رونق نہیں تھی جو کبھی اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی تھی. وہ بالکل چپ چپ رہنے لگی تھی. گھر میں کوئی اس سے بات کرتا تو صرف ضرورت کے مطابق جواب دیتی اور پھر خاموشی سے اپنے کام میں لگ جاتی. گھر کے کام وہ پہلے بھی کرتی تھی کیونکہ اس گھر کے زیادہ تر لوگ اسے دل سے قبول نہیں کر پائے تھے. ان کے لیے ایمان وہ لڑکی تھی جو برسوں پرانی دشمنی ختم کرنے کے لیے اس گھر میں لائی گئی تھی. وہ اسے بہو سے زیادہ دشمن خاندان کی عورت سمجھتے تھے. ایمان نے شروع سے یہ بات محسوس کر لی تھی مگر اس نے کبھی کسی سے شکوہ نہیں کیا تھا.
وہ خود کو سمجھاتی تھی کہ سسرال والے دشمن نہ بھی ہوں تو کبھی کبھی دشمن ہی نکلتے ہیں۔ نئی لڑکی کو شروع میں اجنبی سمجھا جاتا ہے، اسے وقت دینا پڑتا ہے، اسے اپنے رویے سے سب کے دل جیتنے پڑتے ہیں، مگر اس نے دل میں ایک آس رکھی تھی، اس کا شوہر۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر شوہر اچھا ہو تو سسرال کی بہت سی تلخیاں برداشت کی جا سکتی ہیں، اگر شوہر ساتھ کھڑا ہو تو اجنبی گھر بھی اپنا لگنے لگتا ہے، اگر شوہر عزت دے تو باقی لوگوں کی بے رخی بھی اتنی تکلیف نہیں دیتی۔ لیکن اب اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کا شوہر بھی اچھا نہیں تھا۔ شادی کے پہلے دن مراد شاہ نے اسے صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اس رشتے میں اس کی مرضی سب سے اہم ہوگی۔ اس رات بھی اس نے ایمان کو بہت کچھ سنایا تھا۔ اس کے لہجے میں محبت تو دور کی بات، نرمی تک نہیں تھی۔ میری مرضی کے مطابق رہو گی تو تمہارے لیے کم برا ہوگا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ الفاظ ایمان کے ذہن میں آج بھی محفوظ تھے۔ اس کے باوجود ایمان نے اس رشتے کو وقت دینا چاہا تھا۔ اسے سوچا تھا کہ شاید مراد کے دل میں اس کے خاندان کے لیے موجود نفرت اس کے رویے کی وجہ سے ہے۔ شاید وقت کے ساتھ حالات بدل جائیں گے، شاید ایک دن مراد اسے دشمن خاندان کی لڑکی نہیں بلکہ اپنی بیوی سمجھنے لگے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ کئی دن خاموشی سے گزارتی رہی۔ وہ صبح اٹھی، گھر کے کام کرتی، جو کام اس سے کہہ دیا جاتا وہ مکمل کرتی، کسی سے بحث نہ کرتی، کسی کے سامنے اپنی تکلیف بیان نہ کرتی۔ پھر رات کو جب سب کچھ ختم ہو جاتا تو اپنے کمرے میں آتی۔ مراد پہلے بستر پر موجود ہوتا یا کبھی دیر سے آتا۔ ایمان خاموشی سے اپنے حصے کی جگہ پر لیٹ جاتی۔ وہ مراد کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتی اور آنکھیں بند کر لیتی۔ مراد بھی اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتا رہا۔ 2-4 دن سے ایمان کی خاموشی معمول سے کئی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ پہلے وہ کم از کم گھر کے کام کرتے ہوئے کبھی کسی سے 2 لفظ بول لیا کرتی تھی۔ اب وہ جیسے اپنے اندر ہی کہیں گم ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی۔ وہ کام کرتی ہوئی کبھی اچانک رک جاتی اور چند لمحوں تک کسی ایک جگہ دیکھتی رہتی، پھر جیسے کسی خیال سے چونک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو جاتی۔ کسی نے اسے پوچھا بھی کہ کیا ہوا ہے تو اس نے صرف اتنا کہا کہ کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ بہت کچھ ہو چکا تھا۔ مراد کے الفاظ نے اس کے دل میں کیسی جگہ زخمی کر دی تھی جہاں اب کسی کی تسلی بھی آسانی سے نہیں پہنچ سکتی تھی۔ وہ اس رشتے کو عزت دینا چاہتی تھی، اس نے کوشش بھی کی تھی۔ اس نے مراد کے رویے کے باوجود خود کو سمجھایا تھا کہ شادی کو وقت چاہیے ہوتا ہے، مگر اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وقت ہر چیز کو ٹھیک نہیں کرتا، کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہو جاتی ہیں۔ اور ایمان کے لیے اب ایک بات مکمل واضح ہو چکی تھی کہ وہ جس امید کے سہارے اس گھر میں آئی تھی وہ امید آہستہ آہستہ اس کے اندر سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ پہلے والی ایمان نہیں رہی تھی، اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اس ٹوٹنے کے بعد وہ خاموشی سے کچھ ایسے سوچنے لگی تھی جس کا اندازہ ابھی اس گھر میں کسی کو نہیں تھا۔ بوڑھا کرنے والے کے دل میں احساس ضرور پیدا ہوتا ہے، اگر وہ انسان ہے تو کہیں نہ کہیں سے یہ محسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے بوڑھا کر دیا، لیکن جس کے ساتھ بوڑھا ہوا ہوتا ہے نا وہی امید ہار دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں۔ ایمان بھی یہی سوچ رہی تھی، لیکن مراد کے دل میں یہ بات ضرور آ رہی تھی کہ اسے بہت غلط کیا، اور جب سے اس نے ایمان کے ساتھ وہ رات گزاری تھی اس کے بعد سے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، لیکن آج بھی اس کی انا آڑے آ گئی۔ سوچ کے تو یہ آیا تھا کہ میں اس کو منا لوں گا، لیکن منانے کے بجائے پھر سے حق جتانا شروع کر دیا۔ سخت ہاتھوں سے اس کے بازو پکڑ کر ایسے اپنے سامنے بٹھا کر کہنے لگا، یہ منہ کیوں بنایا ہوا تم نے؟ کیوں منہ پر 12 بجے ہوئے بیوی کو؟ میری کیا لگتا ہے تمہیں کہ میں تمہیں مناؤں گا؟ مجھ سے ناراض ہو؟ ایمان نے 2 پل اس کو دیکھا اور اپنے ہاتھ بڑی احتیاط سے اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے کہنے لگی کہ انسان ناراض ان سے ہوتا ہے جس پر اس کو مان ہوتا ہے کہ وہ اسے منا لیں گے، اور اس طرح کا مان صرف اپنوں پر ہوتا ہے۔ آرام سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگی کہ مراد نے پھر سخت ہاتھوں سے اس کو پکڑا اور اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا کہ لگتا ہے زیادہ ہی ناولز پڑھے ہوئے ہیں تم نے، یا کوئی الٹے سیدھے ڈرامے دیکھے ہیں جو اس طرح کے ڈائلاگ بول رہی ہو۔
लेकिन मेरे साथ ये सब कुछ नहीं चलेगा। बीवी हो तुम, बीवी की तरह रहो। जानती हो ना तुम्हारा हाकिम हूं मैं, और मेरा तुम पर क्या हक है। जैसे मुराद ने हक की बात की, ईमान ने अपना दुपट्टा एक झटके से उतारकर साइड पर फेंक दिया और कहा कि जानती हूँ आपका क्या हक है, और बिस्तर पर सीधी लेट गई। मुराद को इस किस्म के रद्द-ए-अमल की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो बिल्कुल किसी लाश की तरह लेटी हुई थी और मुराद इसको हैरान होकर देख रहा था जब इसने जल्दी पर तेल डालने के लिए एक और जुमला बोल दिया और कहा कि लाइट आप बंद करेंगे या मैं बंद कर दूं। फिर इसने खुद ही हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर लगे लैंप का बटन ऑफ कर दिया तो कमरे में कदरे अंधेरा हो गया, लेकिन अभी भी इतना अंधेरा नहीं था। वो दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। मुराद दो पल ऐसे देखता रहा और फिर उठकर वहां से चला गया। ईमान हैरान रह गई और फिर अगले पल फूट फूट कर रोने लगी। इससे इस बात का अफसोस हो रहा था कि इसने तो सिर्फ अपने शौहर को खुश करने के लिए वो ड्रेस पहनी थी, क्योंकि 2 दिन पहले से मुराद को अपने कजन से बातें करते हुए सुना था कि औरत के कपड़े तो सब कुछ होते हैं, मुझे तो ब्लैक साड़ी बहुत अच्छी लगती है, अगर सलीके से पहनी हो। तो ये सोचकर इसने वो कपड़े पहने थे। इसके लिए तो बिल्कुल ऐसा ही था कि जैसे इसने बड़े प्यार में कोई एहतमाम किया और इसका शौहर इस बात को इसका गुनाह बनाकर इसे सजा देने लगा हो। अगली रात जब मुराद शाह दोबारा कमरे में आया तो ईमान अपने ख्यालों में डूबी हुई बैठी थी। वो खिड़की के बाहर फैले अंधेरे को देख रही थी और ना जाने कब से एक ही जगह बैठी अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज पर भी वो चौंक गई और जैसे मुराद के कदम कमरे में पड़े इसने फौरन अपनी नजरें झुका ली। मुराद ने इसकी तरफ देखा तो चंद लम्हों के लिए खामोश रहा। फिर वो बिस्तर के करीब आया और वहां रखा हुआ तकिया उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। ईमान को लगा जैसे वो इसके करीब आ रहा है, तो एक बार फिर बुरी तरह घबरा गई। इसके चेहरे पर खौफ की एक झलक नुमाया हुई जिसे मुराद की निगाहों ने फौरन पकड़ लिया। मुराद ने तकिया हाथ में लिया और कुछ लम्हे ईमान को देखता रहा। फिर इसके लहजे में पहली मर्तबा गुस्से की बजाय वजाहत थी। मैं कोई दरिंदा नहीं हूं और ना कोई हैवान हूं। मुझे पता है सारे घर वाले तुम्हारे साथ हर वक्त क्या रवैया रखते हैं। मैंने तुम्हारे साथ आज तक ऐसा कोई रवैया नहीं रखा था। मैंने तुम्हें बीवी समझा था और बीवी ही बना कर रखना था। लेकिन मुझे अनपढ़ और जाहिल लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसलिए शायद तुम कभी मेरे दिल में वो जगह ना बना सको जो एक बीवी को अपने शौहर के दिल में बनानी चाहिए। और मैं तुमसे झूठ भी नहीं बोलूंगा, अगर मुझे कभी कोई और लड़की पसंद आ गई तो मैं इससे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम मेरी बीवी रहोगी। इसलिए अपने दिल अपने अंदर लगाओ और इस हवेली में अपना दिल लगाने की कोशिश करो। इसे अपना घर समझो। अगर तुम्हें कोई शौक है कपड़े सीने का या कोई छोटी मोटी हॉबी है जो तुम घर बैठकर करना चाहती हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। और मुझे तुम्हारे साथ सोने का भी कोई शौक नहीं है। जो कुछ पहले हुआ था वो गुस्से में हुआ था, मैं इसे दोबारा दोहराना नहीं चाहता। मुराद ने पहली मर्तबा ईमान के सामने अपनी बात इस तरह वाज़ेह की थी। ईमान खामोशी से इसे देखती रही। इसे मालूम नहीं था कि इसे मुराद की बातों से सुकून मिला था या मजीद दुख हुआ था, क्योंकि वो पहली मर्तबा इसके सामने खुलकर बात कर रहा था। मगर इसकी हर बात में यह हकीकत भी मौजूद थी कि वो इसे अपनी जिंदगी की पहली तरजीह नहीं समझता। मुराद तकिया लेकर मुड़ने लगा तो ईमान ने बेख्तियार इसे पुकारा। मुराद। ये पहली मर्तबा था जब ईमान ने इसके नाम से पुकारा था। मुराद के कदम रुक गए। इसने पलट कर ईमान को देखा। ईमान चंद लम्हे खामोश रही, फिर हिम्मत जमा करके बोली, अगर मैं कोई जॉब करना चाहूं तो क्या आप मुझे जाने देंगे? मुराद ने हैरत से देखा, फिर हल्का से सर हिलाया। बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन ढंग के कपड़े पहन कर जाना। बाकी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक किसी को बात पता ही नहीं है कि मेरी शादी हो चुकी है। और तुम किसी से ये मत कहना कि मैं मुराद शाह की बीवी हूँ। नौकरी कौन सी करोगी तुम? अच्छा हाँ, तुम जैसी लड़कियां ज्यादा से ज्यादा किसी प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर सकती हैं, टीचर की। लेकिन सुना है प्राइवेट स्कूल में तो 5 से 7 हजार रुपए से ज्यादा नहीं मिलते। अब देखो, इससे ज्यादा तो इस हवेली के कुत्तों के
बिस्किट आ जाते हैं। एक काम करो, ये नौकरी करने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। 7-8 हजार क्या, तुम्हें 40-50 हजार मैं दे दिया करूंगा। अगर इसे ज्यादा चाहिए हो तो वो भी मिल जाएंगे। ईमान ने चंदा में से देखा। इसके जहन में बहुत सी ख्याल एक साथ गर्दिश करने लगे। वो पैसे लेके नौकरी नहीं करना चाहती थी, इसे सिर्फ घर से बाहर निकलने की जरूरत महसूस हो रही थी। वो चाहती थी कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसा हिस्सा भी हो जो सिर्फ इसका अपना हो। ऐसा वक्त जिसमें वो किसी की बहू या किसी के दुश्मन खानदान से आई हुई लड़की ना हो, बल्कि सिर्फ ईमान हो। इसने आहिस्ता से सर उठाया। नहीं, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए और इतने भी नहीं चाहिए। बस मेरा टाइम गुजर जाएगा। वैसे भी इस घर में किस चीज की कमी है? आपके घर में तो हर चीज है। आप तो अमीर हैं और हम लोग मिडिल क्लास लोग थे। लेकिन दुश्मनी फिर भी टक्कर की थी हमारी, और दुश्मनी खत्म करने के लिए मुझे कुर्बान की है। इसलिए वापस तो मैं जाऊंगी नहीं। आपको बेशक करनी है शादी तो करने में रहूंगी यहाँ पर जब तक मैं रह पाऊंगी। बस इतना वादा करें कि अगर किसी दिन मेरा इस रिश्ते में दम घुटने लगा तो आप मुझे आजाद कर देंगे। मुराद ने पहली मर्तबा ईमान को जरा गौर से देखा। इसकी आंखों में पहले जैसा खौफ नहीं था, वहां एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे वो अपनी जिंदगी के बारे में कोई फैसला कर चुकी हो। मुराद ने चला में सोचा, फिर पुरसकून लहजे में बोला, वही बात है जो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि जब किसी को पता ही नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, ना मैं तुम्हें कभी अपने साथ लेकर जाऊंगा, ना ही किसी मीटिंग में जाकर ये ऐलान करूंगा कि तुम मुराद शाह की बीवी हो, तो फिर तुम रहो ना रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमान ने चंद लम्हे से देखा, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ठीक है, बस यही वादा चाहिए था आपसे। मुराद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तकिया उठाए कमरे से बाहर निकल गया। दरवाजा बंद हुआ तो ईमान कुछ देर तक इसकी तरफ देखती रही। इसे पहली मर्तबा महसूस हुआ कि शायद इसकी और मुराद के दरमियान मोहब्बत का कोई रास्ता मौजूद नहीं था, मगर कम से कम इसने अपने लिए एक रास्ता जरूर हासिल कर लिया था। वो रास्ता इसने आजादी का था, जिसके बारे में वो अभी तक सिर्फ सोचती आई थी। 7-8 माह गुजर गए और इस दौरान मुराद शाह और ईमान के दरमियान ताल्लुक में कोई खास तब्दीली नहीं आई। मुराद ने अपना कमरा बदल लिया था और अब वो हवेली के दूसरे हिस्से में मौजूद एक अलग कमरे में रहता था। इस फैसले के बाद उसने घर वालों को भी साफ अल्फाज में कह दिया था कि ईमान को इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। एक दिन मुराद की वालदा ने इससे इस बात का जिक्र किया तो मुराद ने इन्हें गौर से देखा। अम्मी, आप ईमान को घर के किसी काम के लिए मत कहा करें। घर में नौकर हैं, वो अपना काम करेंगे। ईमान को जिस तरह जिंदगी गुजारनी है गुजारने दें। मुराद की वालदा ने कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया, हम इसे काम इसलिए कहते थे कि इसे अपनी औकात का अंदाजा रहे। तुम जानते हो ये लोग किस नियत से यहाँ आए हैं। इसे जरा भी खुली छूट दो तो सर पर चढ़ेगी। मुराद के चेहरे पर हल्की सी नागवारी आई। इसकी औकात मैंने सेट कर दी। आपको अब इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे मामलात में दखल नहीं देती और मैं इसके मामलात में दखल नहीं देता। इसलिए बेहतर है आप भी इसे इसके हाल पर छोड़ दें। इसके बाद बाकी ईमान से किसी ने घर के काम के लिए इसरार नहीं किया। वैसे भी हवेली में मुलाजमीन की कमी नहीं थी। ईमान सुबह उठती तो अपनी मर्जी से दिन का आगाज करती और फिर अपने लिए तैयार होने लगती। चंद ही दिनों में इसकी जिंदगी का एक नया मामूल बन गया था। वो नौकरी के लिए घर से निकलती थी। मुराद को इसकी नौकरी की तफसीलात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे सिर्फ इतना मालूम था कि ईमान रोजाना किसी दफ्तर या इदारे में काम करने जाती है। कभी सुबह के वक्त दोनों का अचानक सामना हो जाता और कभी शाम को वापसी पर एक दूसरे को देख लेते। इन मुलाकातों में भी कोई खास बात नहीं होती थी। ईमान खामोशी से गुजर जाती, मुराद भी इसे सिर्फ एक नजर देखकर आगे बढ़ जाता। इनके दरमियान अब वो तलखी भी कम हो चुकी थी जो शादी के इब्तदाई दिनों में मौजूद थी। दोनों अपनी अपनी दुनिया में मसरूफ थे और एक ही छत के नीचे रहते हुए भी जैसे अलग अलग जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ मुराद की अपनी जिंदगी में एक नई लड़की दाखिल हो चुकी थी। इस लड़की का नाम अलवीना था। अलवीना एक इंतहाई अमीर खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसके वालिद मुल्क के बड़े कारोबारी अफराद में शुमार होते थे और बैरून मुल्क भी इनका वसी कारोबारी नेटवर्क था। अलवीना कुछ अरसे के लिए बैरून मुल्क से वापस आई थी
اور اس دوران اس کے خاندان کی کمپنی اور مراد کے کاروبار کے درمیان ایک بڑے منصوبے پر بات چیت شروع ہوئی تھی۔ ابتدا میں مراد اور الوینا کی ملاقاتیں صرف کاروباری نوعیت کی تھیں۔ وہ اپنے والد کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں آتی اور مراد سے کاروبار کے معاملات پر گفتگو کرتی، مگر آہستہ آہستہ کاروباری تعلق ذاتی تعلق میں بدلنے لگا۔ الوینا کے انداز میں اعتماد تھا، وہ دنیا دیکھ چکی تھی، بڑے لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی اور کاروباری معاملات کو بھی اچھی طرح سمجھتی تھی۔ مراد کو اس کی شخصیت پسند آنے لگی، وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ کبھی کاروباری ملاقات کے بعد دونوں کافی پینے بیٹھ جاتے، کبھی کسی منصوبے پر بات کرتے کرتے گفتگو ذاتی معاملات تک پہنچ جاتی۔ کبھی الوینا مراد کو اپنے بیرون ملک گزارے ہوئے وقت کے قصے سناتی اور مراد اسے اپنے کاروبار کے بارے میں بتاتا۔ مراد کو محسوس ہونے لگا کہ الوینا اس کی زندگی کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اسے ایمان کی خاموش طبیعت اور محدود دنیا کے مقابلے میں الوینا کا اعتماد زیادہ پسند آتا تھا۔ وقت کے ساتھ مراد کے دل میں ایک فیصلہ پختہ ہونے لگا۔ وہ الوینا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب یہ صرف ایک وقتی پسند نہیں رہی، بلکہ مراد نے اپنے ذہن میں مستقبل کا نقشہ بنا لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ الوینا اس کے ساتھ کاروبار میں بھی مضبوط شراکت دار ثابت ہوگی اور اس کے خاندان کے ساتھ تعلق اس کے کاروبار کو مزید وسعت دے سکتا ہے۔ ایک شام دونوں ایک نجی ملاقات میں بیٹھے کاروباری منصوبے پر گفتگو کر رہے تھے۔ الوینا نے مراد کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہارے بزنس میں انویسٹ کرنے والی ہوں مراد، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم دونوں مل کر کام کریں تو بہت بڑا کام کھڑا کر سکتے ہیں۔ تمہاری کمپنی کو جس سرمایہ کی ضرورت ہے وہ میں لگا سکتی ہوں۔ مراد نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر اطمینان نمایاں تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور یہی چیز مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تم سے باتیں نہیں کرتی، تم فیصلے بھی کر سکتی ہو۔ الوینا مسکرائی، اور اگر تم مجھے اپنے بزنس میں شریک کرنا چاہتے ہو تو صرف سرمایہ نہیں لگاؤں گی، میں تمہارے ساتھ کام بھی کروں گی۔ مراد نے پہلی مرتبہ اس لمحے میں اپنے دل کے فیصلے کو مکمل طور پر قبول کیا۔ وہ الوینا سے شادی کرے گا، اس کے ذہن میں اب یہ بات بالکل پکی ہو چکی تھی کہ اسے اپنی زندگی میں الوینا ہی چاہیے تھی۔ حویلی میں ایمان اپنی زندگی میں مصروف تھی اور اسے مراد کی دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں کا بھی کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ روزانہ نوکری پر جاتی تھی، واپس آتی تھی، اپنے کمرے میں جاتی تھی اور خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ مراد اور ایمان کے درمیان موجود رشتے کی حقیقت اب بھی دنیا سے چھپی ہوئی تھی، اور مراد کے ذہن میں آنے والے دنوں کے لیے ایک نیا فیصلہ تیار ہو چکا تھا۔ مراد شاہ ان دونوں الوینا کے ساتھ زیادہ وقت گزار رہا تھا۔ دونوں اکثر کاروباری معاملات کے سلسلے میں ایک ساتھ باہر جاتے، پھر انہیں ملاقاتوں کے بعد گھومنے پھرنے بھی نکل جاتے۔ الوینا مراد کی زندگی میں اس قدر شامل ہو چکی تھی کہ مراد کو اس کی موجودگی بالکل معمول لگنے لگی تھی۔ اس دوران مراد کا موبائل بھی اکثر الوینا کے ہاتھ میں ہوتا، وہ اس کے سامنے بے تکلف رہتا تھا اور اسے اپنے موبائل تک رسائی دینے میں اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک صبح حویلی میں ابھی دن پوری طرح روشن بھی نہیں ہوا تھا کہ مراد کے کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ مراد گہری نیند میں تھا، مسلسل دستک سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے غصے سے کروٹ بدلی۔ چند لمحوں بعد دروازے پر دوبارہ زور سے دستک۔ مراد نے جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے دروازہ کھولا تو سامنے اس کا پی اے احمد کھڑا تھا۔ احمد کا چہرہ پریشانی سے سفید پڑا ہوا تھا اور اس کی سانسیں بھی تیز چل رہی تھی۔ مراد نے اسے گھورتے ہوئے کہا، دل تو کر رہا ہے تمہارے منہ پر تھپڑ مارو، تم صبح صبح میرے گھر میں میرے کمرے کا دروازہ کیوں بجا رہے ہو؟ احمد نے گھبرائے ہوئے لہجے میں فوراً جواب دیا، سر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ کے اکاؤنٹ سے ساری اماؤنٹ موو کر لی گئی ہے۔ مراد کے چہرے سے غصہ یکدم غائب ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ احمد نے اپنا موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا، سر میں مذاق نہیں کر رہا، سارے اکاؤنٹس چیک کیے ہیں، رقم موجود نہیں ہے، جو کچھ تھا سب منتقل ہو چکا ہے۔ مراد چند لمحے سے دیکھتا رہا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے اکاؤنٹ تک رسائی کسی عام شخص کے پاس نہیں تھی۔ تمام اہم معاملات اس کی نگرانی میں تھے اور زیادہ تر ایکس بھی
XSBC کے پاس تھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور چند کالز کی، پھر جلدی سے تیار ہونے کے لیے اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ احمد کے ساتھ دفتر پہنچ چکا تھا۔ دفتر میں داخل ہوتے مراد نے تمام متعلقہ لوگوں کو اپنے سامنے بلایا۔ ایک کے بعد ایک اکاؤنٹس چیک کیے گئے، بینک سے رابطہ کیا گیا، سسٹم کی سرگرمیاں دیکھی گئیں، ہر راستہ تلاش کیا گیا، مگر حقیقت سامنے آتی گئی۔ رقم واقعی منتقل ہو چکی تھی۔ مراد کے پاس بیٹھے شخص نے پریشان لہجے میں بتایا، سر، ایکسیس کسی ایسے شخص نے استعمال کی ہے جس کے پاس آپ کے سسٹم تک رسائی تھی۔ باقی تفصیلات نکالی جا رہی ہیں، لیکن ابھی تک رقم واپس لانے کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ مراد نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے۔ اس کے سامنے جیسے پوری زندگی کا حساب بکھر گیا تھا۔ یہ صرف کمپنی کی عام رقم نہیں تھی، اس نے الوینا کے ساتھ شروع ہونے والے نئے کاروبار کے لیے اپنا تقریباً تمام سرمایہ ایک جگہ جمع کیا تھا۔ الوینا بھی اس منصوبے میں بڑی رقم لگانے والی تھی اور مراد نے بھی اپنی طرف سے بہت کچھ جمع کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے کچھ زمینیں بیچی تھیں، چند دکانیں بھی فروخت کر دی تھیں جن کے بارے میں اس کی والدہ تک کو معلوم نہیں تھا۔ مراد کو یقین تھا کہ یہ سرمایہ ایک نئے کاروباری مرحلے کی بنیاد بنے گا، مگر اب وہ بنیاد ہی ختم ہو چکی تھی۔ وہ بے چینی سے دفتر میں چکر لگاتا رہا۔ صبح سے شام ہو گئی، مختلف لوگوں سے رابطہ کیا گیا، بینک سے بات ہوئی، قانونی ماہرین کو بلایا گیا، سسٹم کی جانچ کروائی گئی، ہر ممکنہ راستہ استعمال کیا گیا، مگر رقم واپس نہیں آئی۔ شام تک مراد کا چہرہ تھکن اور پریشانی سے بدل چکا تھا۔ اس نے میز پر ہاتھ مار کر کہا، کچھ بھی کرو، مجھے اس رقم کا واپس آنا چاہیے، کہ معمولی رقم نہیں ہے۔ ہم لوگ سڑک پر آ جائیں گے۔ میں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں، دکانیں بیچی ہیں، سب کچھ اس لیے جمع کیا تھا کہ الوینا کے ساتھ کاروبار شروع کرنا چاہتا تھا۔ اب اگر یہ رقم واپس نہیں آئی تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ احمد خاموش کھڑا رہا۔ کمرے میں موجود باقی لوگ بھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ بالآخر ایک شخص نے دھیمی آواز میں کہا، سر، اب ہمارے پاس صرف ایک راستہ بچتا ہے۔ جس شخص نے یہ سب کیا، اسے تلاش کیا جائے گا اور کسی طرح اسے رابطہ کیا جائے گا۔ اگر وہ رقم واپس کرنے پر راضی ہو جائے تو شاید کچھ بچ سکے۔ مراد نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے ساتھ غصہ بھی تھا۔ پتہ کرواؤ کہ وہ کون ہے۔ احمد نے سر ہلایا، سر، ہم پوری کوشش کریں گے۔ مراد کرسی پر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ اس سے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ جس دولت کو وہ اپنی طاقت سمجھتا تھا، وہ چند گھنٹوں میں اس کے ہاتھ سے نکل سکتی تھی۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جس شخص نے اس کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کی تھی، وہ کوئی ایسا شخص تھا جس نے انتہائی احتیاط سے اس کی پوری مالی منصوبہ بندی کو نشانہ بنایا تھا۔ مراد شاہ کے خاندان کی کمپنی بھی معمولی نہیں تھی۔ ان کے پاس اتنے وسائل موجود تھے کہ وہ اس معاملے کو ہر ممکن طریقے سے کھنگال سکتے تھے۔ مراد نے اپنے تمام ماہرین کو کام پر لگا دیا تھا اور 24 گھنٹے کے اندر اندر انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ تک رسائی کس نے حاصل کی تھی۔ حقیقت سامنے آئی تو مراد حیران رہ گیا۔ یہ کوئی عام چور یا افرادی شخص نہیں تھا، بلکہ ایک مشہور ہیکر تھا جس کا نام ان دنوں کاروباری حلقوں میں بہت گردش کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیک کرنے کے لیے مشہور تھا اور اس کا طریقہ بھی عجیب تھا۔ وہ لوگوں کے پیسے اپنے پاس نہیں رکھتا تھا، بلکہ جس شخص نے اسے کام دیا ہوتا تھا وہ اسے اپنی فیس لیتا اور باقی رقم اسی شخص کے بتائے ہوئے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیتا۔ مراد کے لوگوں نے اس ہیکر تک پہنچنے کی کوشش کی تو چند گھنٹوں بعد ایک اور حقیقت سامنے آ گئی۔ یہ کام اس ہیکر نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، اسے یہ کام کسی اور نے کروایا تھا۔ اور جس شخص کا نام سامنے آیا، اسے دیکھ کر مراد کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش بیٹھا رہا۔ الوینا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ یہ سب کچھ الوینا نے کروایا تھا۔ وہ 2 دن سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت میں الجھا ہوا تھا۔ ہر راستہ بند نظر آ رہا تھا اور اس دوران الوینا کی طرف سے ایک مرتبہ بھی فون نہیں آیا تھا۔ مراد نے فوراً اس کا نمبر ملایا۔ کئی گھنٹوں کے بعد الوینا نے فون اٹھایا۔ مراد نے کچھ کہنے سے پہلے دوسری طرف سے اس کی ہنسی سنائی دی۔ وہ ہنسی ایسی تھی جیسے اسے مراد کی پریشانی کا پہلے سے علم ہو۔ مراد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ الوینا، تم نے میرے ساتھ کیا کی ہے؟ الوینا پھر ہنسی۔ تمہیں اب پتہ چل ہی گیا ہے تو میں بتا دیتی ہوں۔
تقریباً 25 سال پہلے تمہارے باپ اور میرے باپ دونوں بزنس پارٹنر تھے. تب تمہارے باپ نے میرے باپ کو 25 کروڑ روپے کا چونا لگایا تھا. اسے دھوکہ دیا تھا. میرا باپ سڑک پر آ گیا تھا اور اسے دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونے میں بہت وقت لگا. لیکن جب سب کچھ ٹھیک ہوا تو وہ اس دنیا سے چلا گیا. میں ان دنوں بیرون ملک رہتی تھی تو میرے بہت بڑے دشمن تھے، مگر جب میں واپس آئی تو میں نے تمہارے بارے میں ہر چیز معلوم کروائی، تمہاری کاروباری زندگی سے لے کر تمہاری شادی شدہ زندگی تک. سب کچھ میرے سامنے تھا. مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنی بیوی سے دور دور رہتے ہو، تو میں نے تم پر توجہ دینی شروع کی. تم اپنے قریب آنے دیا. تم میرے جال میں پھنس گئے. تمہارا فون اکثر میرے پاس ہوتا تھا. تم خود اپنا فون میرے پاس چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اس لیے میں نے موقع دیکھ کر چوکنا لگا دیا. مراد کے ہاتھ کانپنے لگے. اس نے دان بھینچتے ہوئے کہا، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا. الوینا کی آواز میں اب بھی عجیب سا اطمینان تھا. دھوکہ تو تمہارے باپ نے میرے باپ کے ساتھ کیا تھا. میں نے اسے اپنا حساب برابر کیا. تم نے 2.5 کروڑ روپے کا بدلہ لیا. ویسے بھی وقت کے حساب سے وہ 2.5 کروڑ آج 2.5 ارب سے کم نہیں بنتے. میں نے اپنا حصہ موو کر لیا. اب تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو. مراد کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. وہ اس عورت کو جسے چند دن پہلے تک اپنی زندگی کا بہترین انتخاب سمجھ رہا تھا اب بالکل مختلف نظر سے دیکھ رہا تھا. الوینا نے فون بند کرنے سے پہلے آخری بات کہی، اور ایک بات، مراد جیسے مرد جو اپنی حلال کی بیوی کو چھوڑ کر حرام رشتے کی طرف جاتے ہیں، ان کا انجام اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. فون بند ہو گیا. مراد کچھ لمحے موبائل ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھا رہا. اس جملے نے اسے سب سے زیادہ غصہ دلایا تھا. اس نے غصے سے موبائل میز پر دے مارا، مگر اس بار غصے کے ساتھ ایک اور احساس بھی اس کے اندر پیدا ہو چکا تھا. ایک ایسا احساس جس سے وہ خود بھی نظریں نہیں چھڑا پا رہا تھا. کیا الوینا واقعی غلط کہہ رہی تھی؟ اس نے خود ہی تو اسے اپنی زندگی میں جگہ دی تھی. اس نے خود ہی تو اس کے ساتھ مستقبل کے خواب دیکھے تھے. اس نے خود ہی تو یہ سوچا تھا کہ الوینا جوان ہے، پڑھی لکھی ہے، کامیاب بزنس وومن ہے اور اس کے ساتھ اس کی جوڑی زیادہ اچھی لگے گی. اس نے سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی کہ اس کی اپنی زندگی میں پہلے سے ایک عورت موجود ہے، ایک ایسی عورت جس سے اس کا نکاح ہو چکا تھا. ایمان. مراد نے آنکھیں بند کر لی. اسے اچانک ایمان کا خاموش چہرہ یاد آیا. وہ لڑکی جو اس کی سخت باتیں سن کر بھی خاموش رہی تھی، جو اس کے رویے کے باوجود اس رشتے کو عزت دینے کی کوشش کرتی رہی تھی، جس نے کبھی اس سے دولت نہیں مانگی تھی، جس نے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر کسی دن اس رشتے میں اس کا دم گھٹنے لگے تو اسے آزاد کر دیا جائے. مراد نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ شاید ایمان نے اس سے بہت کم مانگا تھا اور اس نے اسے وہ بھی نہیں دیا تھا. اس نے اپنی زندگی میں الوینا کو داخل ہونے دیا اور اب وہی عورت اس کے سامنے اس کی سب سے بڑی تباہی بن کر کھڑی تھی. مراد کی نظریں جھک گئی. اس کے اندر پہلی مرتبہ اپنی غلطی کا احساس جاگا تھا. مراد کی انا اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ الوینا کے سامنے جھک کر معافی مانگے. اسے یقین تھا کہ اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے الوینا سے معافی مانگ لے تو شاید وہ رقم واپس کرنے پر تیار ہو جائے، مگر اس کی خودداری اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑی تھی. وہ کرسی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے ہوئے تھا. جو جانا تھا چلا گیا. ہم لٹ گئے، برباد ہو گئے، اور اگر امی کو یہ سب کچھ پتہ چل گیا تو انہیں تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا. احمد اس کے سامنے خاموش کھڑا رہا، پھر بے بسی سے بولا، سر اب کیا ہو سکتا ہے؟ مراد نے سر اٹھایا. آنکھوں میں کئی گھنٹوں کی تھکن اور شکست صاف دکھائی دے رہی تھی. جتنی معلومات میری تھی الوینا کے پاس، اتنی میرے پاس اس کی معلومات بھی ہے. پھر اس نے میرا اکاؤنٹ ہیک تو کر لیا، کیا میں اس کا اکاؤنٹ ہیک نہیں کروا سکتا؟ احمد نے بے بسی سے سر ہلایا. سر میں کب سے کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو یہ کام کر سکے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا. کوئی اس قابل نہیں ہے شاید. مراد نے کچھ جواب نہیں دیا. اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا. صرف دل ہی نہیں بلکہ اس کے دماغ پر بھی جیسے مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے. اس کے خاندان کی کئی نسلوں نے مل کر جو جائیداد بنائی تھی، جو زمینیں خریدی تھیں، جو دکانیں کھڑی کی تھیں، جو دولت برسوں میں جمع ہوئی تھی، وہ اس نے ایک ہی لمحے میں داؤ پر لگا دی تھی. اس رات جب وہ حویلی واپس آیا تو اس کے چہرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی. اس کی والدہ کو حقیقت کا کچھ علم نہیں تھا. وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ مراد اپنی بیوی ایمان کی وجہ سے پریشان ہے. انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا
کہ مراد کی زندگی میں الوینا نام کی کوئی لڑکی موجود ہے۔ رات کافی گزر چکی تھی جب انہوں نے ایمان کو اپنے پاس بلایا اور اسے سخت لہجے میں باتیں سنانے لگی۔ تمہارا شوہر اتنا پریشان ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں تم لوگوں نے اس گھر میں الگ الگ کمروں میں سونے والی کیا نحوست ڈال رکھی ہے۔ شوہر تمہارا پریشان ہے، تم اس کے پاس جاؤ، اسے وقت دو، آخر وہ تمہارا شوہر ہے۔ کب تک اس طرح ایک دوسرے سے دور رہوگے؟ ایمان خاموش کھڑی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ مراد نے کبھی اسے اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ اس کے کمرے میں جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اپنی ساس کے اصرار کے سامنے خاموش ہو گئی۔ وہ کچھ دیر بعد ایک کپ چائے لے کر مراد کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ اس نے دروازہ کھولا تو مراد لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید تھکن تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے نمایاں ہو چکے تھے اور ایک ہاتھ بار بار اپنے ماتھے پر پھیر رہا تھا۔ ایمان نے اندر آ کر کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا، میں کمرے میں نہیں آنا چاہتی تھی، آپ کی امی نے مجھے زبردستی بھیجا۔ مراد نے لیپ ٹاپ سے نظر اٹھائی۔ پہلے والا مرد ہوتا تو شاید اس بات پر ایسے بہت کچھ سنا دیتا، مگر آج اس کے اندر لڑنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور پھر ایمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں نہیں آنا چاہتی؟ میں نے کیا تمہیں کھا جانا تھا؟ ایمان نے پہلی مرتبہ غور سے اسے دیکھا۔ مراد بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس نے ایک نظر لیپ ٹاپ کی طرف ڈالی، پھر آہستہ سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ پریشان ہیں؟ مراد نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی۔ تمہیں بتانا ایک برابر ہے۔ بتا دیتا ہوں۔ اس نے مختصر الفاظ میں ایمان کو سارا معاملہ بتا دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے اکاؤنٹ سے ساری رقم غائب ہو چکی ہے۔ اس نے زمینیں اور دکانیں فروخت کرنے کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا تھا، اب اسے سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس سے شک ہے کہ اکاؤنٹ کسی ماہر ہیکر نے ہیک کیا، مگر ابھی تک رقم واپس نہیں آ سکی۔ مراد بات ختم کر کے دوبارہ اپنی کافی پینے لگا۔ ایمان خاموشی سے لیپ ٹاپ کے قریب گئی۔ اس نے اسکرین کو غور سے دیکھا، پھر اس نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچ لیا اور چند لمحوں تک اس پر موجود چیزوں کو دیکھتی رہی۔ مراد نے اسے لیپ ٹاپ کے قریب دیکھ کر تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کوئی الٹا سیدھا بٹن مت دبا دینا، پہلے ہی سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایک اور اکاؤنٹ ہے میرا، اس میں کچھ پیسے پڑے، یہ نہ ہو کہ تم وہ بھی ختم کر دو، ورنہ یہ حویلی کیسے چلے گی؟ مراد نے آنکھیں بند کر لی اور ایک ہاتھ سے اپنا سر دبا لیا۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر چلتی رہیں۔ کمرے میں کچھ دیر تک صرف کی بورڈ کی ہلکی آواز سنائی دیتی رہی۔ پھر ایمان نے اچانک لیپ ٹاپ اٹھایا اور اس کی اسکرین مراد کے چہرے کے سامنے کر دی۔ مراد نے بے دلی سے آنکھیں کھولی۔ اس کی نظر اسکرین پر پڑی۔ وہ چند لمحوں تک اس پر لکھی ہوئی انگریزی تحریر کر دیکھتا رہا، پھر جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی ہو، اس نے دوبارہ اسکرین کو غور سے دیکھا۔ اس پر واضح طور پر لکھا تھا کہ اکاؤنٹ میں منتقل ہونے والی رقم دوبارہ واپس آ چکی ہے۔ مراد کی آنکھیں پھیل گئیں، اس کے قدموں کے نیچے سے جیسے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور اسکرین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دیکھنے لگا۔ رقم واقعی واپس آ چکی تھی، وہی رقم، وہی مکمل رقم جس کے ختم ہونے کے بعد وہ صبح سے شام تک اپنی دنیا برباد ہوتی دیکھتا رہا تھا۔ مراد نے آہستہ سے ایمان کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت جمی ہوئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تم نے کیسے کیا؟ یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارا تو آئی ٹی سے کوئی تعلق نہیں لگتا، یہ کیسے ہو گیا؟ مراد تقریباً دیوانہ سا ہو گیا۔ وہ بار بار لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھ رہا تھا، پھر ایمان کو دیکھتا اور دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہو جاتا۔ اس کے لیے یہ معمولی بات نہیں تھی۔ چند گھنٹے پہلے تک اسے لگ رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی ختم ہو چکی ہے اور اب وہی رقم ایک جھٹکے میں واپس آ کر اس کے اکاؤنٹ میں موجود تھی۔ ایمان بالکل ساکت کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر نہ فخر تھا، نہ کوئی خاص خوشی، جیسے اس نے کوئی ایسا کام کیا نہ ہو جس پر اتنی حیرت کی جائے۔ اس دن میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے جاب کرنی ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ٹیچنگ کرو گی تم، کیونکہ تم نے زیادہ سے زیادہ میٹرک یا اس طرح کی کوئی تعلیم حاصل کی ہوگی۔ لیکن میں نے بی اے کیا ہوا ہے، اور یہ صرف میری تعلیم نہیں بلکہ میرا اسکل ہے، میرا ٹیلنٹ ہے، اس چیز میں میرا ہاتھ چلتا ہے۔ میں نے کہیں سے خاص طور پر یہ کام سیکھا نہیں ہے۔ میں ایک آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر رہی ہوں۔ مجھے جو سمجھ آیا میں نے کر دیا۔ اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا آپ سمجھ رہے تھے۔ مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور بے بسی بھی۔
تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے صبح سے کتنی جگہ رابطہ کی ہے، میں نے کتنے لوگوں سے مدد مانگی ہے، میں نے سوچا تھا شاید کوئی راستہ نکل آئے گا، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے میز کے پاس گئی، چائے کا کپ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ مراد اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے آگے بڑھ کر ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایمان رک گئی۔ چند لمحوں تک دونوں خاموش رہے، پھر ایمان نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کی اور مراد کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پرسکون لہجے میں بولی، میں نے آپ کا کام کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدلے میں مجھے آپ کے ساتھ کوئی تعلق بنانا ہے۔ مراد کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ ایمان نے اس کی طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ چائے کا کپ اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو مراد کافی دیر تک اس طرف دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایمان کے الفاظ گونجتے رہے۔ اسے پہلی مرتبہ اپنی غلطیوں کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ جس عورت کو وہ ان پڑھ سمجھتا رہا، وہ آج اس وقت اس کے سامنے کھڑی تھی، جب اس کے اپنی قابلیت اور اس کے تمام وسائل جواب دے چکے تھے۔ جس عورت کو وہ اپنی زندگی میں کبھی اہمیت نہیں دیتا تھا، اس نے بغیر کسی بدلے کی امید کے اس کی پوری دولت واپس لا دی تھی۔ اور اس نے اس عورت کو کیا دیا تھا؟ صرف بے عزتی، صرف تلخ لفظ، صرف فاصلے۔ مراد نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ دوسری طرف الوینا کے فون پر اچانک ایک نوٹیفیکیشن نمودار ہوا۔ وہ جیسے اطمینان کے ساتھ اپنے سامنے بیٹھ کر مراد کی تباہی کا تصور کر رہی تھی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے اسکرین دیکھی، رقم واپس منتقل ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الوینا فوراً اپنے سسٹم کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے کئی چیزیں چیک کی مگر حقیقت بدلنے والی نہیں تھی۔ اس نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ایمان نے صرف مراد کے اکاؤنٹ تک پہنچ کر رقم واپس نہیں کروائی تھی، بلکہ جاتے ہوئے اس کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ موجود تھا، بیوی بیوی ہوتی اور باہر والی تم جیسی ہوتی ہے۔ الوینا اس جملے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ غصے کے ساتھ بے یقینی بھی نمایاں ہو گئی۔ اور دوسری طرف حویلی کے ایک کمرے میں مراد شاہ پہلی مرتبہ اپنی بیوی کی اصل قدر سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس رات کے بعد مراد شاہ نے پہلی مرتبہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ دیا۔ وہ کافی دیر تک اپنے کمرے میں بیٹھا ایمان کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے اپنی کہی ہوئی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ وہ رات بھی یاد آ رہی تھی جب اس نے غصے میں ایمان کے ساتھ برا سلوک کیا تھا، اور سب کچھ جو اس نے ان دنوں میں ایمان کو صرف اس لیے سنایا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے دشمن خاندان کی لڑکی سمجھتا تھا۔ آخرکار مراد اٹھا اور ایمان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے کے باہر پہنچ کر وہ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے ایمان کی آواز آئی، کون؟ مراد نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ ایمان نے اسے دیکھا تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی۔ مراد اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ آج اس کے چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جسے ایمان نے ہمیشہ دکھایا تھا۔ مراد نے گہری سانس لی۔ ایمان، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ مجھے معلوم ہے صرف معافی مانگ لینے سے میری وہ تمام باتیں ختم نہیں ہو سکتی جو میں نے تمہیں کہی ہیں، لیکن میں آج پہلی مرتبہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہوں۔ میں نے تمہیں کبھی وہ عزت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ میں نے تمہیں دشمن خاندان کی لڑکی سمجھ کر تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جسے تم اس گھر میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کسی مقصد کے لیے آئی ہو۔ میں نے تمہاری خاموشی کو تمہاری کمزوری سمجھا اور تمہاری برداشت کو اپنی جیت سمجھتا رہا۔ مجھے اس رات کے لیے بھی معاف کر دو جب غصے میں نے تمہیں بہت کچھ کہا اور تمہیں تکلیف دی۔ ایمان خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ مراد کی آواز میں پہلی مرتبہ سچائی تھی۔ میں وہ سب کچھ بھول چکی ہوں، کیونکہ جب انسان نے آگے بڑھنا ہو تو وہ اپنے دل میں پرانی باتیں اور وہ نفرتیں نہیں رکھتا۔ اگر میں بر وقت پرانی باتوں کو اپنے دل میں رکھوں گی تو میں بھی کبھی سکون سے نہیں رہ سکوں گی۔ مراد نے اس کی بات سن کر آہستہ سے سر جھکا دیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایمان نے بہت دھیمی آواز میں پوچھا، لیکن آپ تو دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، پھر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے چھوڑ دیں گے؟ مراد نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے اور اب مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے کہ بیوی صرف اس وقت یاد نہیں آتی جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے۔ بیوی وہ ہوتی ہے جو مشکل وقت میں بھی ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ تم میری بیوی ہو ایمان، اور آخر بیوی کام آئی۔ میری پوری دنیا میرے کام نہیں آ سکی، لیکن تم نے وہ کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر سکا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ۔
دیکھو میں شرمندہ ہوں اور اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. اگر انسان سچے دل سے اپنی غلطی تسلیم کرے تو تم بھی مجھے ایک موقع دے دو. ایمان نے نظریں جھکا لی. وہ مراد کی بات سن کر فوراً جواب نہیں دے سکی. اس کے دل میں گزشتہ کئی مہینوں کی تلخ باتیں تھیں، مگر ساتھ ہی مراد کے لہجے میں آنے والی تبدیلی بھی صاف محسوس ہو رہی تھی. کچھ دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، رشتہ صرف معافی سے نہیں چلتا، اسے عزت بھی چاہیے ہوتی ہے. اگر آپ واقعی اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں دونوں کو اپنی غلطیوں سے آگے بڑھنا ہوگا. مراد نے پہلی مرتبہ اس کے سامنے مکمل یقین سے سر ہلایا. میں وعدہ کرتا ہوں اس دن کے بعد حویلی میں بہت کچھ بدلنے لگا. ایمان کی وہ حیثیت جو کبھی اس گھر میں واضح نہیں تھی اب سب کے سامنے تھی. پہلے اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا تو ایمان خاموش رہ جاتی تھی، مگر اب ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک دن گھر میں کسی نے ایمان کے بارے میں کوئی سخت بات کہی تو مراد نے فوراً اس کی طرف دیکھا. ایمان میری بیوی ہے اور اس کے بارے میں آئندہ کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس سے اس کی بے عزتی ہو. اگر کسی کو مجھ سے کوئی شکایت ہے تو مجھ سے بات کرے، میری بیوی کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس دن حویلی میں موجود سب لوگوں کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ مراد شاہ کے لیے ایمان کی حیثیت بدل چکی ہے. اب وہ اسے اپنے ساتھ تقریبات میں لے کر جاتا تھا، کاروباری دعوتوں میں اس کا تعارف کرواتا تھا، خاندانی محفلوں میں اس کے ساتھ بیٹھتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس نے دنیا کے سامنے اپنی شادی کو چھپانا چھوڑ دیا تھا. ایک بڑی تقریب میں جب مراد اور ایمان ایک ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو کئی لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے. وہ لوگ جو کبھی یہ تک نہیں جانتے تھے کہ مراد شاہ شادی شدہ ہے، آج انہی کے سامنے مراد ایمان کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا. کس نے حیرت سے پوچھا، مراد تم نے شادی کب کی؟ مراد نے ایمان کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر جواب دیا، کچھ عرصہ پہلے، اور یہ میری بیوی ایمان ہے. ایمان نے اس کی طرف دیکھا. اس ایک جملے نے اس کے دل میں موجود کئی پرانے زخموں کو جیسے مرہم رکھ دیا تھا. کبھی جس عورت کو مراد سب سے چھپا کر رکھنا چاہتا تھا، آج وہی عورت اس کے ساتھ سب کے سامنے کھڑی تھی. ان دونوں کے درمیان محبت تھی، آہستہ آہستہ بڑھنے لگی تھی، کیونکہ اس بار محبت سے پہلے عزت آ گئی تھی. مراد اب ایمان کی بات سنتا تھا، اس کے فیصلے کو اہمیت دیتا تھا، اس کی قابلیت کی تعریف کرتا تھا، اور اسے صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ ایک الگ شخصیت سمجھنے لگا تھا. ایمان بھی اب مراد سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی. وہ اس کے سامنے اپنی بات کہہ دیتی تھی. کبھی اختلاف ہوتا تو دونوں خاموشی اختیار کرنے کے بجائے بات کر کے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے. ان کے درمیان سب کچھ ایک دم سے مکمل نہیں ہوا تھا. کچھ زخموں کو بھرنے میں وقت لگا، کچھ یادیں کبھی کبھی دوبارہ سامنے آ جاتی، مگر اب فرق یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے بھاگتے نہیں تھے. وہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک رات دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے. سامنے شہر کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں. ٹھنڈی ہوا ایمان کے بالوں کو ہلکے ہلکے اڑا رہی تھی. مراد نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ایمان ایک بات بتاؤں؟ ایمان نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. کیا؟ مراد نے کچھ لمحے سے دیکھا، پھر بولا، مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میری زندگی میں سب سے مشکل کام اپنی بیوی کو سمجھنا ہوگا. ایمان کے لبوں پر ہنسی آ گئی. اور مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ آپ کبھی اتنی باتیں بھی کریں گے. مراد بھی مسکرا دیا. اب تو پوری زندگی باتیں کرنی ہے. ایمان نے اپنی نظریں سامنے جما دی. اس کے چہرے پر سکون تھا. اس نے آہستہ سے کہا، پھر ایک بات یاد رکھیے گا مراد، ہم دونوں کوئی رشتہ ہمیشہ سنبھال کر رکھنا ہے. مراد نے اس بات میں سر ہلا دیا. ہم دونوں مل کر رکھیں گے. اس رات ان کے درمیان کوئی بڑی قسم نہیں ہوئی، کوئی غیر معمولی وعدہ نہیں ہوا. صرف دو ایسے انسان بیٹھے تھے جنہوں نے اپنی غلطیوں سے سیکھ کر ایک دوسرے کو دوبارہ سمجھنے کا فیصلہ کیا تھا. اور شاید یہی ان کی محبت کی اصل شروعات تھی، کیونکہ اس بار ان کے درمیان صرف نکاح کا رشتہ نہیں تھا، عزت تھی، اعتماد تھا، ساتھ تھا، اور ایک دوسرے کو ہر آنے والے دن میں پہلے سے بہتر سمجھنے کی کوشش بھی تھی.